अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान ने हर सुर्ख लकीर अबूर करने का फैसला कर रखा है। बहुत सारी रेड लाइंस क्रॉस करने के बाद उन्होंने अब एक और रेड लाइन क्रॉस करने का फैसला किया, और वो रेड लाइन इतनी खौफनाक है जिसके बाद इमरान खान की गिरफ्तारी यकीनी है। उनका जो खुफिया मनसूबा है उसकी कुछ तफसीलात लीक हो गई हैं। वो क्या तफसीलात हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे, और फिर ये भी शेयर करेंगे कि आज़म स्वाति जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर, उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो दरअसल किस वजह से हुई है। उन्हें थोड़ी सी ज़रूरत है कि वो गेट नंबर 4 और इलेक्शन कमीशन में फ़र्क को समझें। और फिर आपके साथ हम आज एक और भी खबर शेयर करेंगे जो इमरान खान साहब ने तालीमी इदारों में जाके तलबा को उकसाने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। उस हवाले से भी उन्होंने आज बहुत सारी बातें की हैं, और हम ये कह सकते हैं कि खान साहब बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, लेकिन बातें बहुत ख़तरनाक कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। और राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि जिस दिन इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान करेगा इसको हम उल्टा लटकाएंगे, और भी बहुत सारी सख्त बातें उन्होंने की हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर एक और ख़बर, जनाब वज़ारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी एक ख़त लिखा है पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से। वो क्या ख़त है, उसकी क्या तफसीलात है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन ज़मीनी इंतखाबात से। ज़मीनी इंतखाबात तो 16 अक्टूबर को होने जा रहे हैं, अब तो बीच में दिन ही कोई नहीं रह गए। उस हवाले से वज़ारत दाखिला ने जनाब एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है, और वो ख़त खासा तशवीशनाक ख़त है, चूँकि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो होती हैं वो वज़ारत दाखिला को रिपोर्ट कर देती हैं, और फिर वज़ारत दाखिला उन रिपोर्ट्स की रोशनी में कोई भी फैसला करके मुतलका जो इदारे होते हैं उनको आगाह करती है। तो ऐसे ही उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिख कर आगाह किया है कि जनाब पंजाब के अंदर ज़मीनी इंतखाबात के दौरान कि अहम सियासी शख्सियात को टारगेट किया जा सकता है, इस हवाले से बहुत बड़ा ख़तरा मौजूद है। उनके पास ऐसी इतलात हैं। सो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये मशवरा दिया है कि वो चूँकि इलेक्शन वाले दिन या इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान जो इंतज़ामिया और पुलिस के इख्तियारात होते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वो उस रोज़ के हवाले से, खुसूसन पोलिंग वाले रोज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा मुहतात रहें और अपने हिफाजती इंतज़ामात को ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, और पोलिंग स्टेशन के हिफाजती इंतज़ामात लोगों के उन शहरों में जहाँ जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे ओवरऑल सिक्योरिटी के इंतज़ामात को इम्प्रूव करवाएं। ये एक मशवरा भी दिया और एक इतला भी दिया वज़ारत दाखिला ने। आगे बढ़ते जनाब अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि इमरान खान साहब वो जो तकरीर का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, सियासी लीडर का काम है तकरीर करना, लेकिन इमरान खान साहब ने जो नया काम पकड़ा हुआ है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। पहले GC यूनिवर्सिटी में गए, फिर एडवर्ड कॉलेज पेशावर में गए, और उसके बाद एक दो और तालीमी इदारों में भी गए। आज वो जनाब पिंडी में बरानी यूनिवर्सिटी में गए हुए थे, और वहाँ पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काबिल एतराज़ बातें की। एक तो उन्होंने गद्दारी के सर्टिफिकेट दोबारा बांटने शुरू कर दिए हैं। कुछ दिन वो गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे थे, बाकी सारे वो काम करते, ये शायद वो भूल गए होते, तो उन्होंने कहा कि आज इसको भी रिमाइंड कर लें। उन्होंने कहा कि जिसने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी किया है वो गद्दार हैं। अब ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि आप क्या अदालतों के जज साहबान को गद्दार करार दे रहे हैं। और फिर जैसे कि आज़म स्वाति ने इल्ज़ाम आयद किया था इनकी बरियत के हवाले से जनरल बाजवा पे, क्या आप उनके बारे में ऐसी बात करें। तो इमरान खान साहब आज बड़ी बहुत ज़्यादा उन्होंने इस किस्म की बातें की, और फिर उन्होंने आज़म स्वाति के केस का हवाला दिया कि और बताया कि जी उनको बड़ा वो बरहना करके तशद्दुद करके निशाना बनाया गया, और उन्होंने कहा कि तशद्दुद करके कोई इदारा किसी की इज़्ज़त नहीं करवा सकता। ये भी मैसेज उनका किसके लिए था ये आप बेहतर अंदाज़ा कर सकते हैं। और उसके साथ फिर उन्होंने जो अपनी तकरीर की वो आधी से ज़्यादा जो तकरीर थी, बल्कि पौनी से ज़्यादा तकरीर, और उनकी तकरीर का 75% से ज़्यादा हिस्सा जो है ना वो तलबा को, नौजवान तलबा को ये कायल करने पे उन्होंने लगाया कि आप अपने दिलों से खौफ निकाल दें। खुद भाईजान इतने खौफजदा होते हैं कि ये अफवाह भी लग जाए ना कि मेरे खिलाफ वो पर्चा हो गया, तो वो उस वक्त तक पब्लिक में अपीयर नहीं होते जब तक उसकी ज़मानत ना करा लें, और वो ये चाहते हैं कि दूसरों का खौफ दूर किया जाए। बहरहाल ये एक अलग बात है, लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि वो तालीमी इदारों में जाके ये बीज बो रहे हैं, और ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन है। तालीमी इदारों में किसी सियासी सरबराह का जाकर इस किस्म की गुफ्तगू बिल्कुल नहीं करना बनता, लेकिन इमरान खान साहब ने इस मुल्क के अंदर बहुत सारी रवायात को तोड़ा और नेगेटिव चीज़ों की तरफ लेके गए, अच्छी रवायात को तोड़ा, कोई नेगेटिव रवायत उन्होंने आज तक कोई नहीं तोड़ी। तो बहरहाल उन्होंने आज ये भी कहा, और फिर वो किसको ये कह रहे हैं कि जनाब आप अपने इदारे की इज़्ज़त नहीं करवा सकते तशद्दुद करके। अब जो खौफ वाले मामलात हैं और इस किस्म की बातें करने के साथ साथ जो इन सब चीज़ों से ज़्यादा ख़तरनाक बात उन्होंने कहा कि मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं जिहाद कर रहा हूँ, और जो मैं जिहाद कर रहा हूँ उसमें आप पर ये जिहाद फ़र्ज़ है।
اب عمران خان صاحب جتنا بدترین استعمال کرتے ہیں اسلام کا اپنی سیاست میں، پاکستان کے اندر کسی دینی جماعت نے بھی کبھی اس لیول پر جا کر استعمال نہیں کیا کہ وہ اپنے ہی ملک کے اندر ایک سیاسی پروسیس کو جہاد قرار دے دیں اور وہ پھر لوگوں پہ فرض بھی قرار دیتے ہیں۔ اب خان صاحب مفتی بھی بن گئے ہوئے ہیں، اب ہو سکتا ہے کوئی اعظم طارق صاحب نے ان کو کوئی NSO دیا ہو، لیکن عمران خان صاحب کی یہ جو باتیں ہیں یہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں اس قسم کی باتیں، اور خصوصاً مجھے بھی ذاتی طور پر بڑی تشویش ہے کہ جو تعلیمی اداروں میں عمران خان صاحب نفرت اور تعصب کے بیج بو رہے ہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں کر رہے۔ یہ اس ملک کے ساتھ عمران خان صاحب زیادتی کر رہے ہیں، یہ اس ملک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ عمران خان صاحب زیادتی کریں۔ بہرحال عمران خان صاحب نے وہاں پہ یہ کی اور تقریر کی اور یہ اپنا سلسلے کو جاری رکھا۔ آگے بڑھتے ہیں، جناب اعظم سواتی کی گرفتاری کی طرف آتے ہیں۔ سینیٹر اعظم سواتی جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ان کا تعلق ہزارہ سے ہے اور یہ کبھی انتخابی سیاست میں ان کو کبھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ بڑا عرصہ انہوں نے زندگی کا گزارا امریکہ میں، اور امریکہ سے پھر آج کل یہ مفرور ہیں وہاں کے کسی کیس میں۔ جب یہ یہاں پر آئے تھے، ابھی سینیٹر وغیرہ نہیں بنے تھے، تو اس وقت انہوں نے ایک جیلی ڈالر جو ہے وہ ابھی کسی امدادی فنڈ میں دینے کی کوشش کی تھی، غالباً زلزلے کا تھا یا جو بھی تھا، اور اس کے بعد بڑا وہ انتظامیہ ان کے آگے بیچ گئی، اور بعد میں پتہ چلا کہ جناب جب وہ سارے انہوں نے سیکورٹی کے انتظامات کر لیے کہ بہت بڑی ہیوج اماؤنٹ یہ انہوں نے کہا جی میں دوں گا، اور سارے انتظامات کر کے گاڑیاں لے کے پہنچے، تو اعظم سواتی صاحب نے ہنس کے دکھا دیا۔ میں نے تو مذاق کیا تھا۔ اعظم سواتی صاحب وہ بندے ہیں جو امریکہ میں نہیں جا سکتے، جی وزیر ہوتے ہوئے بھی نہیں جا سکے کہ وہاں کے مقدمات میں یہ مطلوب ہے، وہاں سے یہ مفرور ہیں۔ پھر جو پاکستان میں آئے، پہلے JUI کے ذریعے سینیٹر بنے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ذریعے سینیٹر بنے۔ موٹی اسامی ہے وہ بہت زیادہ، اور موٹی اسامی کوئی بھی ہو، سینیٹر کا ٹکٹ اس کو پاکستان تحریک انصاف سے مبینہ طور پہ مل ہی جاتا ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال اعظم سواتی صاحب کو پھر یہ پتا تھا کہ جناب خان صاحب کے آگے نمبر بنانے کا یہی طریقہ کہ جہاں خان صاحب کو جو لوگ برے لگتے ہیں ان کے اوپر اٹیک کرو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر بہت خطرناک اٹیک کیے تھے، بڑی دھمکیاں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے دی تھی جب یہ منسٹر تھے، اور وہاں پہ جا کے جو نہیں ہے وہ مطلب گالیاں تک انہوں نے الیکشن کمیشن کو دی تھی پریس کانفرنس میں۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ جب الیکشن کمیشن کے افسران کو ایوان صدر میں بلایا گیا، وہاں پر بھی انہوں نے الیکشن کمیشن کے افسران کے ساتھ اسی طرح کیا۔ پھر آپ کو ایک اور واقعہ یاد ہوگا کہ جو جہاں پہ یہ رہتے ہیں اسلام آباد میں، ان کے گھر کے سامنے دور ذرا ہٹ کے سڑک کے سامنے وہ جو خانہ بدوش ہوتے ہیں، ان کی کوئی جھگی تھی، ان کی کوئی گائے ان کے کسی باغ شاغ میں آ گئی، اور اعظم سواتی صاحب نے اس پورے خاندان کو کہتے ہیں کہ زن بچہ کولو میں پلوا دیا، اور وہ سارے جیلوں میں بھجوا دیے، گرفتار کروا دیے، وہاں سے ان کو ریموو کروا دیا، اپنی وزارت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ پر سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا اور ان کو وزارت سے ہٹایا۔ لیکن پھر عمران خان صاحب جیسے کہ وہ قانون کی جتنی عزت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس کام سے قانون کو ان کو منع کرے وہ تو خان صاحب ضرور کرتے ہیں۔ یہ تقریباً اور چیز ہوتی ہے کہ کہنا کہ وہ قانون دنیا وہ طاقتور اور کمزور کے لیے ہونا چاہیے۔ خان صاحب خود اس کے یعنی کہ قول و فعل میں تضاد میں شاید عمران خان صاحب سے بڑی مثال آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گی۔ تو انہوں نے پھر ان کو وزیر بنا دیا۔ اب وہ اعظم سواتی صاحب نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے، چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے افسران، ان سب کو میں مطلب گالیاں تک دیتا رہا ہوں تو کسی نے میرا کچھ نہیں بگاڑا۔ تو وہ پھر غلطی کر بیٹھے گیٹ نمبر 4 کے بعد جا کے پھٹنے کے حوالے سے۔ یہاں پر انہوں نے جناب انہوں نے پہلے ایک ٹویٹ کی تھی ایک دن قبل، اور اس کا انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اور ان کے کرمنلز ہیں ان کو پاکستان کے مستقبل سے کھیلنے کا فراہم کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے 5-6 ممبرز نے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیجیے کہ وہ جو خان صاحب والی پالیسی ہے کہ تقسیم کرو والی، وہ اس کے مطابق یہ ٹویٹ انہوں نے کی تھی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان مجھے اجازت دیں تو میں جناب گیٹ نمبر 4 پہ جا کے راولپنڈی میں ان لوگوں کو چیلنج کروں گا جو کہ اس پاکستان کے نظام کو خرابی پیدا کریں یا چلا رہے ہیں، اس قسم کی بات انہوں نے کی ہے۔ اور پھر جناب اس کے بعد انہوں نے دوسری کی کہ جب شہباز شریف اور حمزہ شہباز بری ہوئے تو انہوں نے جناب کہا کہ میں جنرل باجوہ اور ان کے ساتھ چند جو لوگ ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ کرمنلز کو پاکستان کی کاسٹ کے اوپر جو ہے وہ رہا کیا جا رہا ہے، اور ان کی جو کرپشن ہے اس کو جواز فراہم کیا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کے مستقبل سے کیا کھیلنا نہیں ہے۔ اس قسم کی 2 ٹویٹس انہوں نے کی تھی، یہ دونوں ٹویٹس انہوں نے کی، اور پھر کل رات کو ہی جو ہے FIA نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ FIA کے جو مدعی ہیں وہ بھی FIA کے افسر خود بنے اس کیس کے اندر، اور آج ان کو صبح پیش کر کے عدالت سے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ لیا گیا۔ اور سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کی کہ جناب میرے کپڑے نکال لیے گئے، یعنی کہ مجھے برہنہ کر دیا گیا۔ اب مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی، PTI کے جو بھی بندہ گرفتار ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہ بات کرتا ہے کہ میرے کپڑے اتار دیے۔ وہ یہ تو وہ ہوتا ہے نا جیسے ہمارے
خصوصاً پنجاب میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے بندے کو کیس میں پھنسانا ہو تو کوئی بات نہ بنے, لڑائی جھگڑا ہو تو کوئی ایک عورت جاب جو ہوتی ہے نا پھاوے کٹنی ٹائپ کی, وہ تھانے چلی جاتی ہے, وہ بھاوے 80 سال کی ہو بھاوے 100 سال کی ہو, کہ جی فلانے بندے نے میرے کپڑے پھاڑے ہیں, تاکہ اس کے اوپر پرچہ مضبوط ہو جائے اور وہ پھنس جائے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی وہ پھاوے کٹنی عورتوں والا کام کرے. جو بندہ پکڑا جاتا ہے سب سے پہلے وہ یہ بات کرتا ہے, او جی میرے کپڑے اتار دیے. بہرحال ایسی کوئی بات تو ہوئی تو نہیں ہے, کیونکہ شہباز گل کے حوالے سے بھی جتنے الزامات خود عمران خان صاحب نے لگائے ان پہ تشدد کیے اور ان کو برہنہ کرنے کی ایسی اس کی ابھی تک کے جو جتنی بھی اس کی تفتیش یا تحقیق ہوئی ہے اس میں کوئی چیز ثابت نہیں. اللہ کرے اگر کوئی ایسا کچھ ہوا تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم بالکل نہیں کہتے کہ چاہے وہ شہباز گل ہیں, چاہے وہ اعظم سواتی ہے, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ جو بھی کسی بھی پارٹی کا بندہ ہو, بلاول زرداری ہو, کسی کے حوالے سے بھی, کسی کارکن کے حوالے سے بھی, کسی بھی عام آدمی کے حوالے سے بھی تشدد کی ہم قطعاً حمایت نہیں کرتے, لیکن جھوٹ کی یقیناً ہم مخالفت کرتے ہیں. جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی سچی بات ہے تو اس کی واقعی انکوائری ہونی چاہیے اور پھر جو سزا بھی ملنی چاہیے اگر کسی نے اس طرح کا کیا. لیکن انہوں نے اب یہ معاملہ جو ہے, آپ نے یہ 2 ٹویٹس کی, یہ بڑی باریک ٹویٹس ہیں. انہوں نے اپنی پہلی ٹویٹ میں بھی کہا کہ مسٹر باجوہ کنگریچولیشنز ٹو یو اینڈ فیو ود یو, اور دوسری جو ٹویٹ تھی اس میں انہوں نے اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہاؤ لانگ امپورٹڈ گورنمنٹ اینڈ اٹس کرمنلز اینڈ دیئر ماسٹرز 5-6 ان اسٹیبلشمنٹس آر گوئنگ ٹو پلے ود دی فیوچر آف اوور نیشن. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک پاکستان کے سب سے طاقتور ترین اور سب سے بہترین ڈسپلن کے حامل ادارے کے اندر وہ یہ تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, جی یہ 5-6 بندے تمہارے ساتھ ہیں. پاک فوج ایک اتنا ڈسپلن ادارہ ہے کہ وہ جنرل بابر افتخار نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جدھر چیف دیکھتا ہے 6 لاکھ فوج ادھر دیکھتی ہے. تو یہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں. لیکن یہ جو ایک ایجنڈا ہے, خان صاحب بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ ایماندار جنرل لانا چاہیے اور میرٹ پہ آنا چاہیے, جیسے باقی سارے جو نہیں وہ ایماندار نہیں ہیں یا میرٹ پہ نہیں ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ وہ ماضی کی ان کی تقریریں جو کرتے رہے اس حوالے سے کہ یہ لوگ اپنی مرضی کا لانا چاہتے ہیں جو ان کی کرپشن پہ آنکھیں بند کر لیں, حالانکہ فوج کا کرپشن کے کیسز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. تو خان صاحب کی جو پالیسی ہے اسی کو لے کر شہباز گل آگے بڑھے تھے, پھر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا, ابھی یہ اس کو مزید آگے بڑھ کر اس سے تاثر کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے, جو کہ بہت خطرناک بات ہے. اچھا, ایک تو خان صاحب اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اداروں پر حملے کے حوالے سے. ابھی ان کا ایک اور خفیہ منصوبہ لیک ہوا ہے. جی میں نے آپ کے ساتھ عرض کیا تھا کہ پہلے بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے کافی ساری تیاریاں ہو چکی ہیں, لیکن ایک اور ان کا منصوبہ لیک ہوا ہے اور اس لیکیج پر میں ابھی آتا ہوں. تو پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب نے آج ایک گفتگو کی ہے ٹی وی چینل پر, اور انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کہا کہ جس دن وہ لانگ مارچ کا اعلان کرے گا اور اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرے گا تو میں اسے الٹا لٹکاؤں گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کہتا ہے کہ مجھے سارا کچھ پتہ ہے, کچھ نہیں پتہ. میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان ہمیں تمہارے سارے اقدامات کا پتہ ہے, لیکن تمہیں نہیں پتا کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. تو ان سے سوال کیا گیا کہ جی آپ تو بتا چکے ہیں کہ آپ ہیلی کاپٹر سے شیلنگ کریں گے اور بہت ساری چیزیں کریں گے, اتنے گولے منگوا لی, اتنی گاڑیاں, اتنی نفری منگا لی. تو رانا ثناءاللہ نے مسکرا کے کہا کہ ہم نے آدھی باتیں بتائیں, آدھی باتیں ہم نے ابھی نہیں بتائیں. تو یہ رانا صاحب کی بات ہے. اور پھر رانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان صاحب گھیرے میں آ گئے تو ہم ان کو ضرور گرفتار کریں گے, اور جب تک مین لیڈر گرفتار نہیں ہوگا لوگ منتشر نہیں ہوں گے, اور پھر بقول ان کے کہ جب تک فتنے کا سر نہیں کچلیں گے اس وقت تک ملک میں چین اور سکون نہیں ہوگا. یہ باتیں ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ رانا ثناءاللہ صاحب کو اب جو ہے وہ گرفتاری کی وجہ سے فری ہینڈ مل گیا. فری ہینڈ اس لیے مل گیا کہ جی عمران خان صاحب کا ایک اور خفیہ منصوبہ لیک ہو گیا. وہ لیک یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے چند دوستوں میں بیٹھ کے مبینہ طور پہ ذرائع کے مطابق انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو نئی تعیناتی ہونے جا رہی ہے میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا. اب وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تو بات کی بات ہے, لیکن انہوں نے ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہیں مبینہ طور پہ ذرائع کے مطابق کہ یہ انہوں نے بات کی ہے. اب یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوگا, یعنی کہ یہ وہ ریڈ لائن ہے جس کو یہ اب اس ریڈ لائن کو بھی جو بہت آگے کی ہے ان کو بھی عبور کرنا چاہتے ہیں. تو خان صاحب جس طرح کی باتیں اب کر رہے ہیں اور جس حد تک وہ جا چکے تعلیمی اداروں کے بچوں کو اپنے اداروں کے خلاف اکسانے, اپنے ملک کے دیگر سیاستدانوں کے خلاف اکسانے کے بعد اسلام آباد پہ چڑھائی کے منصوبے, سارا کچھ سارے جرائم مبینہ طور پہ کرنے کے بعد پہلے انہوں نے آرمی چیف کی جو نامزدگی, شہباز شریف پہ اعتراض, اس پہ اعتراض, اس پہ اعتراض, یہ ساری باتیں کرتے رہے اور ان چیزوں کو انہوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار. اور اب یہ ایک منصوبہ لیک ہوا ہے, اور اگر یہ منصوبہ لیک ہو کے مجھ جیسے ناچیز تک پہنچ سکتا ہے تو پھر حکومت کے پاس تو یقیناً پہنچا ہوگا, باقی اداروں کے پاس بھی یقیناً پہنچا ہوگا. تو اس منصوبے کو اگر سامنے رکھ کے دیکھیں تو پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری یقینی ہے, اور یہ ممکن ہے کہ نومبر کا مہینہ عمران خان صاحب کے لیے توقع سے زیادہ بھاری ثابت ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.